याद रखो, अल्लाह ताला एक एक अहले हदीस से पूछेगा। ये जो सिमट सिमट के बैठे ना और खा रहे मन सलवा और अल्लाह के घर को ऐसे दुत्कारा जाए, कभी इज्जत नहीं पा सकते, कभी इज्जत। निकलो, उठो उठो इस दंगलों से, उठो इन कोनों में बैठे हुए लोगों से, अपने अंदर गैरत पैदा करो। ये दौलतें ईमान, मर जाओगे तुम्हारी औलाद बांट बांट करके आपस में लड़ेगी। अल्लाह के राह में खर्च करो, खरीदो बिल्डिंग। 35 साल तक आप बैठे हो, बुजुर्गों की दाढ़ियां सफेद हो गई, जवानों की, जवान बूढ़े हो गए और आप अभी तक वहीं पर रही हो। ताज्जुब की बात है, शर्म की बात है, हया की बात है कि हम अल्लाह के घर को नहीं वो कर रहे। ये बेचारे शिर्क पे मर रहे हैं, पूरा शहर आपके खानदान में भी, आपकी बिरादरी चारों तरफ शिर्क पे मर रहे हैं, बिदअत पे मर रहे हैं बेचारे, दीन छोड़ गए हैं। इनको कौन दीन बताएगा? एक बड़ा नाजिम साहब है, एक आलिम बस। अरे यहां तो 25 आलिम होनी चाहिए आपकी, तनख्वाहें आप उनको दीजिए, उनके बाल बच्चों की किफालत कीजिए, गली गली महल्ले महल्ले नहीं, बस्ती बस्ती में मोटरसाइकिलें दे करके इनको पैगाम पहुंचवाइए दावत का। आप आए हैं सिर्फ अपना खाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, बस बनाइए आप बिल्डिंग। लेकिन अल्लाह को 1 रुपया दोगे तो उसके अल्लाह कई लाख कई गुना आपको अता फरमाएगा। लेकिन हमारा ईमान सही नहीं है। हम अपने आप को अहले हदीस कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं अहले हदीस है। कब तक? आखिर रफूल दिन तक। 1 मिनट वाली नमाज 2 मिनट, बस घड़ी की सुई, इमाम से 2 मिनट, दरवाजे पे है, सीढ़ियों पे नजर पड़ी हुई है, अरे इमाम साहब नहीं आ रहे, इमाम साहब नहीं, 1 मिनट से थोड़ी सी, अरे यार ये इमाम क्यों नहीं आ रहा? हाँ, ये नमाज है तुम्हारी? तू ऐसी नमाज पर तुमने अपने दीन को हकीम समझा, रफूल दिन आमीर सीने को लिया, बात यही अहले हदीस की ना। शादियां ये अहले हदीस के तरीके नहीं होती। आपके चेहरे मोहरे अहले हदीसों के नबी के चेहरे की तरह नहीं होनी चाहिए। बोलो, कौन सी हदीस की बात करते हैं? कौन से नबी से मोहब्बत की बात करते हैं? झूठ गया हम बढ़ गए ना, तो मस्जिदें बड़ी बनाओ, हाथी रखने की मस्जिदें बनाओ, क्योंकि अहले हदीस घटने के लिए नहीं आए। अहले हदीसों की तादाद रोज बरोज बढ़ रही है, तो अपने दिल तुम क्यों तंग किए हो? नबी के वो सहाबा थे जिनकी तरबियत नबी ने क्या कैसे की थी पता है? जब हिजरत कर करके लोग अपना पुराने दीन को, बाप दादाओं के दीन को छोड़ गए, तो मदीने के अंसारी सहाबा ने क्या कहा? अल्लाह के नबी, ये अपनी बीवी छोड़ के आए हैं। मेरी 4 बीवियां हैं, किसी ने कहा मेरी 2 बीवियां हैं, मैं जिसको ये पसंद करे मैं उसे तलाक देता हूं, ये अपनी बीवी उसे शादी कर ले। मेरे 2 घर हैं, मैं एक घर में गुजारा कर लूंगा, एक घर मेरे भाई को दे दो, कुर्बानी देखें आप। ये है, लेकिन जब तक खुद नहीं बदलोगे, अल्लाह आसमान से उतरकर आपके हालात नहीं बदलेगा। मुसलमान मस्जिद और मदरसे में बड़ा गरीब नजर आता है, इमाम को तनख्वाह देनी हो, मस्जिद को बड़ा गरीब नहीं, आमदनी नहीं है। और शादियां बोलो, जाते हैं खाने बारात, क्यों जाते हैं बारात? आप नहीं मालूम आदल हदीस हराम है ये? आप नहीं बताए, आप हराम खा रहे जा रहे हैं, क्यों देते हैं जहेज? आज तक आपको मैं बताऊं, आपने कभी सुना कि लोगों मेरे लड़के की शादी है, पैसा नहीं है, महर का शादी करनी? सुनिए आपने इसके लिए चंदा? इसके लिए आपने सुना है? कितनी बड़ी बेहयाई है, पस्ती है, जिल्लत है। दोस्तों, मेरी बच्ची की शादी है, मदद करो। है बच्ची की शादी मदद करो? ये क्या जनखा पैदा किया तुमने? ये हिजरत पैदा किया लड़कों की शक्ल में? क्या है? अरबों को गालियां बहुत बुरी तरह से लोग देते हैं, लेकिन मर्द हैं, लड़की से एक पैसा भी मुतालबा क्या तस्वुर में भी नहीं जी। ऐसे नहीं आसमान से रहमतें बरकतें मिलती हैं जो कहते हैं सऊदी अरब में बड़ा पैसा है, क्यों ना हो? वो लोगों का हक हुकूक मांग के नहीं खाते, आप लड़कियों का हक खाते हो, लड़कियों का हक देते हो, अपने बेटों का हक मार के जहेज देते हो। 1 लाख, जैसे कि हम दावा करते हैं हम अहलुल हदीस है कि अल्लाह ताला ने एक क्वालिटी अहलुल हदीस की रखी है। अहले हदीस बन जाना या दावा करना एक अलग है, लेकिन उस दावे के ऊपर खरा उतरना ये उससे भी मुख्तलिफ बात है। अल्लाह ने आपको किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की समझ अता फरमाई, उसकी समझ अता फरमाई, उसके मुताबिक आपने अपने अकीदों की इस्लाह की। अल्हम्दुलिल्लाह आप और आपकी आने वाली नस्लें, अल्लाह करे हम सब की नस्लें शिर्क से अकीदे को पाक साफ रखें, शिर्क से बचाए अल्लाह ताला, और अल्लाह ताला हम सबको शिर्क जैसी लानत से महफूज रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।
ہمارے ایمان اور عقیدے کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے اللہ بدعات سے، کفر سے، الحاد سے، بے دینی سے، غفلت سے، اور اس نعمت عظیمہ میں نے شروع میں بتایا کہ کسی چیز کا پا جانا یہ الگ بات ہے، اس کی حفاظت کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سجانا سنوارنا اللہ چاہتا ہے کہ ہمارے مزاج کے مطابق ہو، نبی کے مزاج کے مطابق۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن و سنت کی سمجھ عطا فرمائی ہے، الحمدللہ۔ جس طرح آپ نے اپنے عقیدے کو بچایا، اپنے اعمال کو بھی بچائیے، بدعات سے، خرافات سے۔ حلوے 15 شعبان کتنے پٹاخے پھوٹے ہوئے، ہزاروں لاکھوں روپے ان مسلمانوں نے ضائع کیے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ کیا اب ان کو میں کیا بتاؤں؟ یہ ہماری آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعوت کو ان تک پہنچائیں، بیچارے وہ ہمارے بھائی۔ آپ کی کتنی مسجد ہے آپ کے پاس بڑے، اور آپ اس شہر میں ایک مسجد ہے کہ نہیں؟ اور وہ مسجد بھی ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی بڑی مسجد ہے، ہمارے دوسرے برادران جو ہیں مسجد والے، ان کے کسی باتھ روم یا حمام اتنی جگہ ہے آپ کے پاس؟ اور میں سمجھتا ہوں تقریباً 35 ایئر سے یہاں پہ آپ لوگ رہتے ہیں، 35 سال سے، اور آپ لوگوں نے یہاں پہ اپنا جمگھٹا بنایا ہوا ہے آلو حدیث کا۔ پا گئے تو نعمت، لیکن اس کی حفاظت کون کرے گا؟ اس نعمت کی قدر کرنا سیکھو۔ یہ ہے اصل چیز کہ آپ اپنی کمائیوں کو، گاڑی کمائیاں 35 سال آپ نے کیا سمجھا؟ مسجد نبوی چند کھجوروں کے درختوں کے تنوں پہ بنائی گئی، نبی کے اپنے مثال کے مطابق۔ اس زمانے میں آپ نے دیواریں بنائی، مٹی کی دیواریں بنائی، چھت یہ اور بات ہے آپ کی کھجوروں کی تھی، لیکن اس کے بعد 10-12 سال مشکل سے، 10 سال نبی کا زمانہ، 2 سال ابوبکر کا زمانہ، عمر بن خطاب کا 10 سال زمانہ، اس کے بعد مسجد کے اندر جب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس کے بعد سے مسجد بڑھتی گئی، اور آج 1500 برس 1600 برس میں آپ نے دیکھا کہ اللہ اکبر، دنیا کی سب سے بڑی اور پرامن جگہ مدینہ منورہ کو ایوارڈ دیا گیا ورلڈ پیمانے پر، عالمی پیمانے پر، کہ مدینہ منورہ دنیا کا سب سے صاف اور ستھرا اور ظاہر ہے کہ خوبصورت شہر ہے ہر اعتبار سے۔ یہ کیوں ایسا ہوا؟ کوالٹی، نعمت کا پا جانا کمال نہیں ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا یہ سب سے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کوالٹی دیکھو اللہ بیان فرما رہا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر کیا کوالٹی ہے؟ ثم استقاموا، یہ کہتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ پھر بولو، اعلان کرتے ہیں، ثم استقاموا، اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، مطلب خود بھی کہتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں، مار کھاتے ہیں، زخم کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول اس کائنات کے، اللہ اکبر، ڈٹ گئے۔ فاصدع بما تؤمر، حکم آیا اب 3 سال کی یہ چھپا چھپی کی زندگی چھوڑو، 3 سال بس چھپ کے مکے کے اندر چھپ کے توحید کی دعوت مت دو، خلاص جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، اعلان کر دو۔ نبی نے اعلان کیا، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کو پتہ ہے، کتنے زخم کھائے، جسمانی طور پر، روحانی طور پر۔ جوان بیٹیاں طلاق لے کے آگے گھر پہ بیٹھتی ہیں، تصور کیجیے اس باپ کے سینے پر کیا گزرتی ہے جب جوان بیٹی طلاق لے کر گھر کے اندر آ کے بیٹھتی، چاروں طرف سے ستایا گیا، آپ کو کیا کیا نہیں کہا گیا، ساحر بھی، مجنون بھی، پاگل بھی، ابتر بھی، لاولد بھی، نربنس جس کو کوئی نہیں اس کا دیا باتی کرنے والا، کوئی نہیں اس کی یاد اللہ کے نبی نے برداشت کیا، لیکن آپ نے دعوت دینا نہیں چھوڑی، آپ نے وسیع کرنا شروع کیا، پیغام کو لوگوں تک پہنچایا، مار بھی کھائے، سب کو گالی بولو، اس کی پرواہ نہیں، ہماری کوئی شخصیت نہیں۔ یہ سہ کر، یہ کر کے نبی نے ہمیں بتایا کہ تمہاری کوئی وقت اور اہمیت اس وقت ہے جب تم اس دعوت توحید کو لوگوں تک پہنچاتے ہو، نہیں تو کوڑے کباڑے سے بھی بدتر کیا ایسے رہو گے۔ عزیزان گرامی، یہ کوالٹی ہمیں پیدا کرنا پڑے گی۔ یہ مسجد 35 سال سے، مجھے حیرت ہوئی، 35 سال اور آپ ایک کونے میں بیٹھے ہوئے، اتنا خوبصورت پیغام، اتنی ورجنل دعوت، اتنی حسین چیز کہ دنیا میں کسی کو حاصل نہیں ہے، اسی کو حاصل ہے جو صرف اب اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ لیتی۔ میرا خیال ہے یہ بے برکتی کیوں ہے؟ تو نام رکھ لینے سے، انسان رکھ لینے سے آدمی انسان نہیں ہوتا، اس کے کردار کو انسان جیسا ورنہ کفار بھی اللہ تعالیٰ فرما اولئک کالانعام، یہ مشرک جانور ہیں، حالانکہ وہ بھی جان۔ اللہ نے آپ کو منتخب کیا اس شرک اور بدعت کے ماحول میں، جہاں
25 करोड़ 27 करोड़ 30 करोड़ लगभग मुसलमानों में آپ کی تعداد 3 4 5 کروڑ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توحید کی سمجھ نہ فرمائی، آپ کو شرک کی سمجھ نہ فرمائی، سنت سے محبت کا جذبہ آپ کو تھا، بدعات سے دوریوں کا آپ کے دل کے اندر سمندر موجود ہے ہاں، لیکن پھر بھی پست کیوں ہیں؟ کیوں نہیں ہم ابھرتے؟ اسی کونے میں 35 سال سے ہم اپنی زندگی کو اتارے، کیوں نہیں ہم الفت کرتے؟ ہمارے گھر تو ماشاء اللہ تبارک اللہ، لیکن اللہ کا گھر یاد رکھو، اللہ تعالیٰ ایک ایک اہل حدیث سے پوچھے، یہ جو سمٹ کے بیٹھے ہو نا اور کھا رہے ہو من و سلوا اور اللہ کے گھر کو ایسے دودھ کارا ہوا ہے، کبھی عزت نہیں پا سکتے، کبھی نکلو، اٹھو اٹھو ان دنگلوں سے، اٹھو ان کونوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے، اپنے اندر غیرت پیدا کرو۔ یہ دولتیں یہ ماں مر جاؤ گے تمہاری اولاد بانٹ بانٹ کر کے آپس میں لڑ کے اللہ کے راہ میں خرچ کرو، خریدو بلڈنگ، کیوں بزدلی ہے؟ مال نہیں ہے آپ کے پاس؟ بہت ہے، بہت مال ہے، دولت ہے، نکلو خریدو بلڈنگ، پہلے جگہ خریدو، وسیع بناؤ۔ آپ کو نہیں معلوم ہے لوگ مزے نبی چھوٹی تھی آج کتنی بڑی ہوگی؟ وجہ یہ جو دعوت ہے توحید و سنت کی، یہ وہ دعوت ہے جو پھیلنے کے لیے آئی ہے، سمٹنے کے لیے، یہ دبنے کے لیے نہیں آئی ہے، ہاں یہ اچھلنے کے لیے آئی ہے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کی دباؤ۔ 35 سال تک آپ بیٹھے ہو، بزرگوں کی داڑھیاں سفید ہو گئی، جوان بوڑھے ہو گئے اور آپ ابھی تک وہیں پڑے ہوئے ہو۔ تعجب کی بات ہے، شرم کی بات ہے، حیا کی بات کہ ہم اللہ کے گھر کو نہیں پڑے، وہ کر رہے ہیں یہ بیچارے شرک پہ مر رہے ہیں، پورا شہر آپ کے خاندان میں بھی، آپ کی برادری چاروں طرف شرک پہ مر رہے ہیں، بدعت پہ مر رہے ہیں بیچارے، دین سمجھے ہوئے ہیں، ان کو کون دین بتائے گا؟ ایک مولانا ناظم صاحب ہے، ایک عالم بس، ارے یہاں تو 25 عالم ہونے چاہیے آپ کی، تنخواہیں آپ ان کو دیجیے، ان کے بال بچوں کی کفالت کیجیے، گلی گلی محلے محلے نہیں، بستی بستی میں موٹر سائیکلیں دے کر کے ان کو پیغام پہنچوائیے دعوت کا۔ آپ آئے ہیں صرف اپنا کھانے کے لیے، بلڈنگ بنانے کے لیے، بس بنائیے آپ نے، لیکن اللہ کو 1 روپیہ دو گے تو اس کے اللہ کئی لاکھ کئی گنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ لیکن ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل حدیث ہیں، کب تک؟ آمین رفع دین تک۔ 1 منٹ والی نماز، 2 منٹ، تاس گھڑی کی سوئی امام سے 2 منٹ کیا دروازے پہ ہے، سوئیوں پہ نظر پڑی ہوئی ہے، ارے امام صاحب نہیں آ رہے، امام صاحب نہیں، 1 منٹ سے تھوڑی سی، ارے یار یہ امام کیوں نہیں آ رہا؟ یہ نمازیں تمہاری تو ایسی نماز پڑھو، تم کھڑیوں کے پیچھے پڑے گا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اپنے زندوں میں، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح شام پیدا کر، تبدیلی پیدا کرو۔ اپنی تبدیلی میں نہیں کہہ رہا کوئی نیا دین لاؤ، وہ دین جسے تم نے حقیر سمجھ کے چھوڑ دیا، جسے حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی۔ تم نے اپنے دین کو حقیر سمجھا، رفع الیدین آمین سینے پہ نہیں ہے، با یہی اہل حدیث ہے نہ۔ شادیاں یہ اہل حدیث کے طریقے میں نہیں ہوتی، آپ کے چہرے مہرے اہل حدیثوں کے نبی کے چہرے کی طرح نہیں ہونے چاہیے۔ بولو کون سی حدیث کی بات کرتے ہیں؟ کون سے نبی سے محبت کی بات کرتے ہیں؟ جھوٹے ہیں ہم، ہمارا عمل جھوٹا ہے، اپنے عمل میں کذاب ہیں، کردار میں کذاب ہیں، سود ہم کھاتے ہیں، شادی بیاہ میں جہیز کا لین دین، اللہ اکبر۔ اسی دلی کے اندر ایک اہل حدیث گھرانے شادی ہوئی، اہل حدیث پکے، شادی ہوئی، 150 بائک باراتی آئے، 150 باراتی، 150 باراتیوں کو بائک دی گئی، وہ بھی وہ بائک کیا کہتے ہیں بڑی بائک کوالٹی کی، ہاں بلٹ، اہل حدیث۔ اور آپ 10 بائک 10 بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا اس کونے میں بیٹھے ہوئے اہل حدیث کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس باڑے میں اتنے پیسے ہیں کیا کرتے ہیں تو ایک بلڈنگ خرید کر کے مسجد کے لیے وقف کرو، جائیداد زمین وقف کرو، باہر نکلو تھوڑا۔ اہل حدیث کی دعوت یہ جو آج اتنے بھی بڑے ہو، میں سمجھتا ہوں جو شروعاتی دور میں جو رہے ہوں گے 2 5 10 بس، باقی یہ تو بڑے ہوئے آئے ہیں نا، بڑھ رہے نا، تو مسجدیں بڑی بناؤ، ہاتھی رکھنے کی مسجدیں بناؤ، کیونکہ اہل حدیث کھٹنے کے لیے نہیں آئے، اہل حدیثوں کی تعداد روز بروز بڑھ رہی ہے، تو اپنے دل تم کیوں تنگ کیے ہو؟ نبی کے وہ صحابہ تھے جن کی تربیت نبی نے کیا کیسے کی تھی پتہ ہے؟ جب ہجرت کر کر کے لوگ اپنا پرانے دین کو، باپ داداؤں کے دین کو چھوڑ کے آئے تو مدینے کے انصاری صحابہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی یہ اپنی بیوی چھوڑ کے آئے ہیں، میری 4 بیویاں، کسی نے کہا میری 2 بیویاں، میں جس کو یہ پسند کرے میں اسے طلاق دیتا، یہ اپنی بیوی اسے شادی کرے، میرے 2 گھر ہیں، میں ایک گھر میں گزارا کر لوں گا، ایک گھر میرے بھائی کو دے دوں، قربانی دے کے۔
تب اللہ نے آسمان سے کیا آیتیں نازل فرمائیں؟ اللہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ وہ پہلے مسلمان جو سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اللہ کے دین پر ڈٹے، وہ مہاجرین جو اپنے گھر کو، بار کو، بیوی کو، بچوں کو، دولت، ابو ذر غفاری جیسی سلمان فارسی جیسی شخصیت، تاجر، مکے کا کی مارکیٹ کر کے مالک تھے وہ، ایک دو دکانیں نہیں، سینکڑوں، پوری مارکیٹ پر گرو تھے وہ. اللہ نے اسلام کی قبول فرمائی. کفار مکہ نے دیکھا یار اب تو محمد چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بھاگے گا، تو پھر یہ دکانیں ایسا کرو، میٹنگ کری خفیہ کہ یہ دکانیں فری میں لیتے ہیں. کہنے کے کیسے فری میں لیتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ ضرور بیچے گا، بھاگے گا، تو کوئی نہ خریدے، سستا بھی دے تو بولے نہیں چاہیے. لالچ، دیکھو ان کو پتا تھا یہ مسلمان ہے، یہ نبی کے آگے اپنی ماں باپ کو بھی کوئی اہمیت بولو دولت کی کیا وقت رکھے. اللہ کے نبی نے انہیں بتایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب اگر میں نہ بن جاؤں تب تک تم مومن ہو سکتے ہیں. یہ ہے ایمان، اس کی اصلاح کرو، یہ ہے معیار، یہ ہے کوالٹی. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان ہی. عزیزان محترم، یہ دل کا درد ہے، تقریر نہ کہو کرو، یہ تقریر نہیں ہے. مجھے دیکھ کر بڑا افسوس، خوشی آپ کو دیکھ کر ہوئی، افسوس آپ کی غفلت میں. دولت کی بات، قربانیوں کی بات، وہ قربانیاں تھیں صحابہ کی. اللہ کی قسم مزدوری کر کے، نبی نے کہا چندہ دو، مزدوری کر کے رات میں اتنی کھجوریں لا رہے ہیں دامن میں بھر کر کے ایسے. اللہ کے نبی، منافقین ہنس رہے، یہاں تو بوریوں کی بوریاں کھل رہی، یہ ایک پاؤ یا آدھا کلو کھجور لے جا رہے، اس کی کیا، اللہ کو اس کے کھجوروں کی کیا ضرورت. آئے شرمایا نہیں اللہ کے نبی کی خدمت میں. اللہ کے نبی رات بھر مزدوری کیا، رات بھر مزدوری کیا ہوں آپ کو دینے کے لیے، یہ کھجوریں لائے ہوں. اللہ کے نبی نے کہا میرے اس صحابی کی کھجوروں کو تمام لوگوں کے ان گلوں کے ڈھیر پر پھیلا دو. یہ ہے اخلاص. آگے بڑھ کے دیکھو تو صحیح، اللہ کی راہ میں قربانیاں ایثار کرنا سیکھو تو صحیح. یہ ہوتی ہے اہل حدیثیت. آدھا تیتر آدھا بٹیر، ڈر کے یار ایسا ہو جائے گا تو وہ ہمارے بچے بھوکے مریں گے، تو ویسے تب دین پھیلتا ہے. ورنہ اس کو تو دیکھ کے آجو بازو کے نمازی بھی، وہ جامع مسجد دیکھ کے پورا پارک سامنے، آدمی بھیڑ جائیں تو پوری ہو جائے. آپ کی عورتیں بھی ہوں گی یہاں پہ، خواتین کے لیے بھی نماز جگہ نہیں، دل میں جگہ نہیں رکھا. آپ اپنی شادیوں، مسلمان مسجد اور مدرسے میں بڑا غریب نظر آتا ہے، امام کو تنخواہ دینی ہو، مسجد کو بڑا غریب ہے، آمدنی نہیں ہے. اور شادیاں بولو جاتے ہیں کھانے بارات، کیوں جاتے ہیں بارات؟ آپ کو نہیں معلوم آپ حدیث حرام نہیں ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ حرام کھانے جاتے ہیں؟ کیوں دیتے ہیں جہیز؟ آج تک آپ کو میں بتاؤں، آپ نے کبھی سنا کہ لوگوں میرے لڑکے کی شادی ہے، پیسہ نہیں ہے، مہر کا شادی کر رہے ہیں؟ سنیے آپ نے اس کے لیے چندہ، اس کے لیے آپ نے سنا؟ کتنی بڑی بے حیائی ہے، پستی ہے، ذلت ہے. دوستو میری بچی کی شادی ہے، مدد کا ہے، بچی کی شادی مدد کا. یہ کیا زنخے پیدا کیا تم نے؟ یہ ہجڑے پیدا کیا لڑکوں کی شکل میں؟ کیا نہیں؟ عربوں کو گالیاں بہت بری طرح سے لوگ دیتے ہیں، یہ مرد ہیں، لڑکی سے ایک پیسہ بھی مطالبہ کیا تصور میں بھی نہیں. ایسے نہیں آسمان سے رحمتیں برکتیں ملتی ہیں جو کہتے ہیں سعودی عرب میں بڑا پیسہ ہے. کیوں نہ ہو، وہ لوگوں کا حق حقوق مان کے نہیں کھاتے. آپ لڑکیوں کا حق کھاتے ہو، لڑکیوں کا حق دیتے ہو، اپنے بیٹوں کا حق مار کے جہیز دیتے ہو. 1 لاکھ میں تمہارے بیٹے بھی ہیں. ایک صحابی پوچھے، کہنے لگے میں نے اپنے بڑے بیٹے کو گھوڑا دیا ہے، اللہ کے نبی گواہ بن جائیے. آپ نے کہا حالاتِ کل ولد، کیا یہ گھوڑا سب کو دیا ہے؟ کہا نہیں، ایک کو بڑا بیٹا ہے. کہا انی لا اشہد علی الزور، میں
میں ظلم پر گواہی نہیں دے سکتا. تم ظلم کر رہے ہو. تم نے ایک گھوڑا اگر ایک بیٹے کو دیا ہے تو تمہاری جتنی بھی اولاد ہے, مذکر ہو مؤنث ہو مرد ہو یا عورت ہو, وہی گھوڑا اسی طرح کا سب کچھ. یہ عدل ہے. یہ نہیں کہ صرف لڑکے زندہ ہو تو عدل برابر, ایک چاکلیٹ لڑکے کو تو ایک چاکلیٹ بیٹی کو. سمجھ بات آئی؟ عدل کرو. بیٹی جوان ہو گئی, قرض لے کر لون لے کر کھیت کو رہن پہ رکھ کر کے جہیز پہیز لے کر سب بچوں کو تم نے غلام بنا دیا لڑکوں, اور ایک منحوس کو دیا, خبیث کو. بیوپاری جو ہے تمہاری بیٹی کا سودا کرنے والا ہے, جوتا مار کے اس کمینے کو باہر کرو. ایسے لڑکیوں سے شادیاں مت کرواؤ, تب پیسے آئیں گے. اللہ کے راہ میں قربان کرنے کے لیے پیسہ نہیں, امام اور مؤذن کی طرح پیسہ نہیں, مسجد کے وسیع کرنے کا پیسہ نہیں ہیں, دعوتیں توڑوں پر پیسے ہیں, باراتیوں پر پیسے ہیں, سب پیسے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. ٹوٹل طریقے سے اسلام میں داخل, آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں, مکمل ایمان کی اور عمل کی دو کے ساتھ. یہ میرا پیغام ہے. اس مختصر سے وقت میں پھر بات ختم کرنا چاہتا ہوں. ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر عمل کریں گے ان شاء اللہ. آئندہ اگلے سال یا تو یہ مسجد رہے گی یا وسیع ہوگی. بولو ان شاء اللہ. کوئی بلڈنگ خرید کر فوراً اس کا انتظام کیجیے. آپ کھڑے تو ہوئیے, آپ کھڑے تو ہوئیے, عزم تو پیدا کرو, حوصلے تو لاؤ مسلمانوں. دیکھو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کیسے راستے بنائے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے. وقف کرو اللہ کی راہ میں جائیدادیں. وقف کا مطلب سمجھتے ہو؟ گھر بلڈنگ اللہ کا, ہمیں اللہ نے بہت دیا اور دے گا اللہ دیو. سمجھ لو کہ سمجھ, یہ میرا باقی آپ کے امام صاحب بتائیں گے سب. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ کہنے والے کو بھی اور اللہ تعالیٰ سننے والوں کو سب کو کہنے اور سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت اور ان تمام سب محرومیوں سے اللہ محفوظ فرمائے. بیداری, تبدیلی, چینجنگ, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب تک خود نہیں بدلو گے اللہ آسمان سے اتر کر آپ کے حالات نہیں بدلے گا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم. امام صاحب, میں کچھ نماز کے بعد بچوں کی لڑکی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اب میں تو مسجد کی طور سے میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد, ناظم صاحب آپ یہاں کے خطیب امام کو بتائیے, دوران خطبہ اگر کسی نے کسی کو کہہ دیا چپ تو جمعے کے اجر سے محروم. بیچارے کو کچھ کہنے کی پڑی, اس کو یہ نہیں شعور ہے کہ خطبہ ہو رہا ہے, امام بیٹھے یا کھڑا ہو بات نہیں کرنی چاہیے. ہم نے کیا علم دیا بیچارے کو, کیا نالج دیا, کیا دیا؟ بیچارے کو پتا ہوتا تو بولتا نا یار ہم اپنے اجر سے محروم ہیں, خلاص اللہ معاف فرمائے. اشارے سے جو بھی کرنا کر دو, لیکن بولو مت, آواز نہیں. سمجھ بات ہے؟ یہ بتائیے آپ, یہی سب چیزیں چھوٹی چھوٹی نہیں, بہت بڑی بڑی چیزیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قال تعالی ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. عباد اللہ رحمكم اللہ, ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وآتي الجر والتم وآتي محمد أكبر والله يعلم.